अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शेर। नाज़रीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा ताख़ीर से क्यों आज स्टार्ट करें शो, तो मैं लेट आया हूं चूँकि रास्ते में ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हो जाता है कभी कभी। थैंक यू टीम फॉर बेयरिंग विद मी। एनीवेज जी, हम बात मौसम के आगाज़ में करेंगे, और मौसम जिससे मुतालिक हम पिछले कुछ दिनों से तो बात कर रहे थे कि बारिश ज़्यादा, फिर 2 रोज़ हमने देखा कि मौसम गर्म और मॉडरेट है, और लास्ट 24 आवर्स भी ऐसे ही है, ड्राई वेदर है, और अभी आज से मुतालिक भी कहा यह जा रहा है कि मौसम गर्म रहेगा। बहुत कम इलाके ऐसे जहां बारिश का इम्कान है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है। कहां कहां पर बरसेगा इसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यहां पर बहरहाल आज भी बताया जा रहा है कि बारिश होगी। बिल्कुल, कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पे गर्म और मरतूब जरूर रहता है। तो इस्लामाबाद में भी मौसम गर्म और मरतूब है, क्योंकि हब्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2 दिन से हम हब्स के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हम रोज़ बताते थे कि बारिशें हो रही हैं, तो जनाब इस्लामाबाद में अभी तो कोई बारिश नहीं हो रही, कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे, धूप निकली हुई है, बाहर ठीक ठाक किस्म की धूप निकली हुई है। मेरा दुख इस बात का है कि वो एसीज बंद हो चुके हुए थे, बल्कि पंखे भी हल्के हल्के चल रहे हैं, दोबारा से कल एसीज ऑन है ना। और ये एसी चलने का जो सिलसिला है, मुझे लगता है अगस्त में तो जारी रहेगा, और अगस्त के बाद थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा मौसम। वैसे बिजली बहुत ज़्यादा होगी, आपने बिजली की बचत भी करनी है, इन्वर्टर लगाएं तो जरा आपको फायदा हो जाएगा। बिल महंगा है ना, अल्लाह करे मौसम ही ऐसा हो कि आपको ये एसी वैसी लगाने ही ना पड़े। वैसे ही जो मौसम की हम बात करें सलमा, तो सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जापान, जहाँ पर नॉर्मली इस वक्त पे इतनी गर्मी नहीं होती, जापान में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं, हम यूरोप की बात तो कर रहे थे चंद दिनों से, लेकिन जापान के शहरी वो भी खासे परेशान हैं, चूँकि वहाँ पर भी मौसम गर्म है। इतनी अर्ली वहाँ पर ये सीज़न की जो तब्दीलियाँ नहीं होती, इतना जल्दी समर सीज़न वहाँ पर स्टार्ट नहीं होता, लेकिन वहाँ पर अब ज़्यादा गर्मी है। इसकी वजह से ना सिर्फ इंसान बल्कि वहाँ पर चरिंद परिंद जानवर सब हल्कान है, चूँकि ज़ाहिर है उनको आदत नहीं है, उनकी ज़ाहिर है जो बॉडी है वो आदी नहीं है इस चीज़ की कितनी जल्दी मौसम गर्म हो जाए। बिल्कुल, और ये जो गर्मी होती है, जैसे आपने कहा कि इंसानों को, चरिंद परिंद जानवर सबको मुतासर करती है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके लिए नुकसानदेह होती है। जिस तरह आपने जापान का जिक्र किया, उसी तरह पाकिस्तान में भी हम बारिशें जब से आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं। तो बलूचिस्तान के बारे में हम रोज़ बताते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। वहाँ पर इतनी तबाही हुई है बारिश से, सैलाब से, कि वहाँ पे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। वहाँ पर भी इसी तरह से बेशुमार जानवर सैलाबी पानी में बह गए, इंसानों के घर सारे उजड़ गए, लोगों को अपने घरों से नकल मकानी करना पड़ी। हुकूमत ने सरपरस्ती करते हुए तमाम लोगों को शेल्टर्स दिए, खाना दिया, लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों की भी मदद वहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली के इक़दाम की 24 घंटे निगरानी करने की हिदायत की है। उन्होंने कल एक इजलास की सदारत भी की है। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का इस इजलास के दौरान जायज़ा लिया गया, और वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन की इमदाद और रकूम की तकसीम के बारे में हर 48 घंटे के बाद पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट देने की हिदायत की है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को बलूचिस्तान के मुतासरा इलाके और बिलखुसूस बोलान, कोयटा, योब, खुजदार, कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और सिब्बी जैसे इलाकों में इमदादी रकूम की तकसीम का अमल और ज़्यादा तेज़ करने के लिए कहा है, और सिंध, केपी और पंजाब के मुतासरीन की इमदाद का अमल मरबूत, मौसर और तेज़ बनाने की उन्होंने हिदायत की है। और इसके अलावा उनकी कुछ मज़ीद हिदायत भी हम देख रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने दौरा भी किया है जो केपी के मुतासरा, केपी के मुतासरा अजला का दौरा भी किया गया है, जो सैलाब से मुतासरा इस वक्त इलाके हैं। टांग का दौरा, उसके कुछ विजुअल्स आपको देखे हैं, वहाँ पर जो सैलाब के नुकसानात हैं और जो इमदादी काम इस वक्त जारी हैं उनका जायज़ा किया गया है, ब्रीफिंग दी गई है उनको, और वहाँ पर भी काम तेज़ करने की हिदायत जारी की गई हैं। टांग में मुतासरा जो सड़कें हैं इनको फौरी बहाल करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी वहाँ लोगों का पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, आमदरफ्त मुअत्तल हो जाती है, खासी मुश्किल जो है वो बढ़ जाती है। और जो इमदादी रकम की बात हम कर रहे हैं, जो आपने भी जिस तरह जिक्र किया बलूचिस्तान का, तो केपी के जो मुतासरा अजला हैं वहाँ पर जो मुतासर ख़ानदान है उनके लिए जो इमदादी रकम है उसको बढ़ाने की बात भी अब की जा रही है। और PDMA की बात करें तो ज़रा वो जिस तरह से एक्टिवली हमें नज़र आ रहा है वहाँ पर डिज़ास्टर को मैनेज करने के हवाले से, उसके रोल पे बात हुई है। और इसके अलावा अगर हम सियासी क़यादत की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मकाम, ये भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हमरा टांग पहुँचे थे। ये तो टांग की हमने बात की, अब एक और दौरा उनका जो आज शेड्यूल इसके लिए रवाना हो चुके हैं, वो भी केपी का ही मुतासरा इलाका है, मीरान, वहाँ जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान का इलाका है, वहाँ पर सैलाबज़दा जो इलाके हैं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया जाएगा। और ये आप देखिए कि चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे कहीं पर हुकूमत है या हुकूमत नहीं है,
वज़ीर-ए-आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं, हर शहरी के हैं, वो वही दर्द रखते हैं जो कि एक वज़ीर-ए-आज़म को रखना चाहिए। हम देखते हैं कि जिस तरह पहले भी अर्ली द डे वो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़, और अभी भी हमें ऐसे ही देख रहे हैं, वो चाहे बलूचिस्तान हो या KP, उनका कोशिश ये होती है कि सबसे पहले उठकर किसी मुतासरा इलाके जाएँ, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जाएंगे तो ज़रा हम जनरली भी देखते हैं कि माहौल बनता है, चीज़ें तेज़ हो जाती हैं, मामलात एक्सपीडाइट हो जाते हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो इंशाअल्लाह जो मुतासरा इलाके हैं KP के, वहाँ पर हम जो बहाली के इक़दामात हैं वो तेज़ होता देखेंगे। बिल्कुल, और ये जो आपने मुतासरीन की बहाली के लिए, इमदाद के लिए जिन काविशों का जिक्र किया, इसमें इदारे भी काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे पाक फ़ौज के जवान दिन रात मसरूफ़ अमल है। कल हमने हेलीकॉप्टर हादसे का जिक्र किया था, तो वो अफसरान और जवान जो शहीद हुए थे उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में सुपुर्द खाक किया गया है। और कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में ही अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिरकत की। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, सफारतकार मौजूद थे, हाजिर सर्विस सीनियर अस्करी और सिविल हुक्काम, रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत शोहदा के लवाहिकीन भी नमाज जनाजा में मौजूद थे। पाकिस्तान आर्मी के दस्ते ने शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी परचम शोहदा के बुरसा के हवाले किया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के बेटे कैप्टन अहमद ने आर्मी चीफ से कौमी परचम वसूल किया और शोहदा बिलाशुबा कौम के माथे का झूमर हैं, उनकी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी और उन्होंने हमेशा की तरह दूसरों की मदद के लिए अपनी जान कुर्बान की। और जब हम शहीदों की बात करते हैं तो इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारे शोहदा हैं, हम उनको भी कभी भूल नहीं सकते। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी आज ट्वीट किया, वतन अजीज़ पर अपनी कीमती जानें निछावर करने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। शोहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों पर कौम को फ़ख्र है, ये कहा है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने। उन्होंने कहा कि ये शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कौम अपने इन मौसनों की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और शहीदों के लहू से ही इस मिट्टी की आबियारी होती है। हमेशा शहीद हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं, हमारे अमन के लिए, सुकून के लिए, हमारे आज के लिए अपने कल को कुर्बान कर देते हैं। बेशक ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात आज जिस तरह हम आर्मी के अफसरान जवानों की करते हैं, आज चूँकि यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, उसकी बात भी आपने की। जब हम बात सिक्योरिटी इदारों की करते हैं, जब हम बात पुलिस की करते हैं, अमन अमा की सूरत हाल बेहतर बनाने में इनके किरदार की करते हैं, जंग और अमन में इनके रोल की करते हैं, तो ऐसे में ये ज़रूर बात करेंगे कि इस वक्त अगर हम मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, जो एहतजाज की कॉल दी जाती है, जिससे मुतालिक रेड जोन के हवाले से कहा गया, इलेक्शन कमीशन के बारे एहतजाज की कॉल दी गई, तो उसमें हमने ये देखा कि पुलिस की तरफ से कहा गया, इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि रेड जोन में किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, किसी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, जो मीडिया नुमाइंदगान हैं, और अगर किसी ने अदालत जाना है तो सिर्फ वो रेड जोन में दाखिल हो सकता है, अदरवाइज़ कोई वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिले के लिए भी जो रास्ता है उसके हवाले से कहा गया कि थर्ड रोड जब इस्तेमाल की जाएगी, यानी वो रास्ते बता दिए गए हैं कौन से रास्ते खुले हैं। इसलिए आज हम ताख़ीर से पहुँच चुके हैं, कुछ रास्तों की बंदिश ज़रूर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसी को रेड जोन में अमन व अमा की सूरत हाल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसके लिए हम देख रहे हैं वो पुलिस एहलकार हो, वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हो, वो मुस्तैदी से अपना जो काम है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी ने कोई शरपसंद अनासर नज़र आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। और ये जो बात हम कर रहे हैं ना पुलिस एहलकारों की और सिक्योरिटी इदारों की, और बिलखुसूस इस वक्त जबकि एक कोई कॉल दी जाए, एहतजाज की जाए, एट द सेम टाइम आने वाले दिनों में जो हम देखेंगे 9 और 10 मुहर्रम यानी मंडे एंड ट्यूसडे आशूरा की जो तातीलात का ऐलान किया गया है वज़ारत दाखिला की तरफ से, तो इसके मुताबिक जा रहा है कि ठीक है तातील वाली खबर अपनी जगह, लेकिन हमें ज़्यादा बात इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने की करनी है, ताकि कोई ऐसा मामला ना रिपोर्ट हो खुदा ना खास्ता जिससे सिक्योरिटी पर एक सवाल निशान उठे। बिल्कुल, सिक्योरिटी मुतासर नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। और एक और चीज़ जिसका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है शुएब, वो चीज़ ये है कि इन छुट्टियों के दौरान भी आपने कोविड SOPs को कभी नज़रअंदाज नहीं करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेली शेयर करते हैं स्टैट्स अपने व्यूअर्स के साथ कि कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब बात होती है कोविड की,
تو ایس او پیز کو ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں انہی ایس او پیز پر دوبارہ عمل کرنے کی ضرورت ہے جن سے پہلے ہم کووڈ سے لڑنے کے لیے جن کو ہم استعمال کر رہے تھے، جن کو ہم ڈیلی اپنی روٹین لائف کا حصہ بنا رہے تھے، ماسک پہننا، سماجی فاصلہ اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور جب ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں، بوسٹر ڈوز از ویری امپورٹنٹ۔ سعودی عرب جانے کے لیے ہم نے کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ وہ شرط ختم کر دی گئی ہے کہ آپ نے تازہ کوئی ویکسین لگوائی ہو، لیکن چونکہ آپ پہلے لگوا چکے ہیں تو میرا خیال ہے اتنے عرصے میں امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ اے سمپٹومیٹک بھی ہیں تو دوسرے لوگ آپ سے محفوظ رہیں گے، آپ کی فیملی میں بزرگ ہوں گے، بچے ہوں گے۔ اور ڈیلی ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسی ویکسین لگوائی ہے جو کہ بوسٹر کے طور پر لگوائی گئی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کووڈ کے جو 20 طرح کے ویریئنٹس ہیں آپ ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی تو اپروول آ چکا ہے کہ 5 سے 11 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے گی۔ پاکستان اور امریکہ اس کے لیے کولیبوریٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی اور خوشائند بات ہے۔ بالکل، چلیں پڑھتے ہیں آگے، کچھ اور خبریں وہ بھی شامل کریں گے، کچھ اور شخصیات بھی کرتے ہیں۔ معروف پلے بیک سنگر اخلاق احمد کی بات کریں گے۔ اخلاق احمد صاحب کو دنیا سے رخصت ہوئے 22 برس بیت چکے ہیں۔ اپنی سریلی آواز کے باعث ان کا شمار صف اول کے گلوکاروں میں ہوتا رہا۔ ویسٹائل گلوکار نے لاتعداد پنجابی اور اردو فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اخلاق احمد نے 7 مرتبہ نگار ایوارڈ اپنے نام کیا۔ ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس ان سے متعلق، ان کی خدمات سے متعلق، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرے لیے ویزیبل ہے۔ معروف پلے بیک سنگر تو جناب یہ رپورٹ ہم نے اپنے ویئرز کو دکھائی ہے۔ پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کی تحریک کی بات کرتے ہیں، اگست کا مہینہ ہے، اگست کے مہینے میں ہماری ڈائمنڈ جبلی قریب ہے۔ کچھ ہی دنوں میں 14 اگست کو ہم بھرپور شایان شان طریقے سے یوم پاکستان منائیں گے۔ یہ وہ دن تھا جب ہم آزاد مملکت کے لیے اپنے لیے ایک زمین کے حصول میں کامیاب ہوئے، دو قومی نظریہ سچ ثابت ہوا، ہماری قربانیاں، ہماری جدوجہد رنگ لائی۔ اور یہ وہ سٹرگل تھی جس کی ڈیلی ہم ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ لوگوں نے کن مشکلات سے گزر کر اس ملک کو حاصل کیا۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پیاروں نے کتنی قربانیاں دیں، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو کھو دیا، بھائی بہنوں سے بچھڑ گئے، اور وہ ظلم کی ایک ایسی داستان تھی جس سے ہمارے آبا و اجداد گزرے جو شاید بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ جو دو قومی نظریہ تھا، اس کی بنیاد ڈالنے میں، نوجوانوں میں آزادی کے لیے جذبہ جگانے میں علامہ اقبال کی شاعری کا جو کردار تھا وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آج بھی تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے کہ اقبال کی شاعری نے کس طرح نوجوانوں میں عقابی روح بیدار کی۔ ان کی شاعری کا تحریک پاکستان میں کردار، اس پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نظریہ پاکستان اور تصور پاکستان کے بانی ہیں۔ ان کے نزدیک علیحدہ اسلامی ریاست کے نظریے کی بنیاد بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے تہذیبی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی نظام عملی طور پر نافذ کرنا تھی۔ علامہ اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا معاشی اور تہذیبی مقام حاصل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانان ہند کو یکجہتی اور اتحاد کا درس دیا اور ایک پلیٹ فارم پر متحد اور منظم ہونے کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے بر صغیر میں موجود واحد قوم کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں فکر اقبال کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے روشن مستقبل کے حوالے سے پر امید رہے۔ یہ تو تحریک آزادی کا ہم نے ذکر کیا، دو قومی نظریے کا ذکر کیا، ہم نے اس جنگ کی بات کی جو کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو پھر آزاد ریاست حاصل ہوئی۔ ظاہر ہے ایک جنگ ہی تو تھی، اتنی جانیں جو کھوئیں، جنگیں تو اس کے بعد بھی ہوئیں، یہ جنگ تو شاید جاری رہے گی، یہ لڑائی جھگڑا، یہ دو قومی نظریہ یہ جاری رہے گا۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں چونکہ آپ یہ دیکھیں 7-7.5 دہائیاں ہو گئیں، لیکن اس وقت بھی جو انڈیا سے رپورٹس آ رہی ہیں، اگر ہم اس سے اس کے حوالے سے بات کریں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انتظامی کمیٹی نے پاکستانی مصنفین مولانا عبدالعال المودودی اور سید قطب کی جو کتابیں ان کو نصاب سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بالکل، اور یہ جو فیصلہ ہے اس پر تشویش کی بات اس لیے ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں تھا
جس سے کوئی ان کو نقصان پہنچتا، جس کے کوئی منفی اثرات ہوتے. یہ کتابیں شعبہ علوم اسلامیہ کے نصاب میں شامل تھیں جو بی اے اور ایم اے کی کلاسز میں پڑھائی جاتی تھی. اے ایم یو کے اسلامک سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر محمد اسماعیل نے کہا ہے کہ بورڈ نے پاکستانی مصنفین کی لکھی ہوئی تمام کتابوں کو نصاب سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. حالانکہ یہ کتابیں کسی بھی تنازع کو فروغ نہیں دیتی اور طویل عرصے سے اے ایم یو کے نصاب میں شامل ہیں، لیکن آج اتنے سال گزرنے کے بعد 7 دہائیاں پاکستان کو بنے ہوئے بھی گزر گئیں اور اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ مصنفین پاکستانی تھے تو ان کو نصاب سے ہٹا دیا جائے. اس بات کو کنڈیم کیا جانا چاہیے کیونکہ علم کا تعلق کسی قوم سے، کسی مذہب سے نہیں ہوتا. علم جہاں بھی ملے حاصل کر لینا چاہیے اور یہ نوجوانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک یوزفل چیز تھی، ایک امپورٹنٹ چیز تھی. اگر اس کو نصاب سے ہٹایا جا رہا ہے تو یعنی نوجوانوں سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کو اس نصاب سے محروم کیا جا رہا ہے. اس کو ہر سطح پہ کنڈیم کرنا چاہیے اور پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ بھی سامنے آنا چاہیے اور آ بھی رہا ہے کہ یہ کتابیں واپس نصاب میں شامل کی جائیں کیونکہ یہ کسی تنازع کو فروغ دینے کے لیے نہیں تھی. یہ وہ تعلیم کا حصہ تھا، یہ وہ چیزیں تھیں جو بچوں کو پڑھائی جانی ضروری تھی، لیکن ان کو بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کو نصاب سے ہٹایا جا رہا ہے. چلیں گے تو خبر آپ نے شیئر کی سلمہ، کچھ اور خبریں بھی ہیں ناظرین سے شیئر کرتے ہیں اور بات کریں گے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی. 2 روز پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس فیصلے کے بعد اگر ہم یہ ذکر کریں کہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری، یا اگر ہم یہ بات کریں کہ جو کہتے تھے کہ صادق اور امین ہیں، جو خود کو سچا کہتے تھے، ان کی چوری جس طرح سے پکڑی گئی، ہم اس کی بات کریں. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تمام ثبوت اور حقائق قوم کے سامنے آ چکے ہیں. لندن میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور یہ کہا ہے کہ خود کو ایماندار کہنے والا منی لانڈرنگ میں پکڑا گیا. انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی چوری تھی یہ جو پکڑی گئی ہے. عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، یہ ثابت ہو گیا ہے. قوم عمران خان کی پھیلائی گئی تباہی کا نوٹس لے. میاں محمد نواز شریف صاحب سابق وزیراعظم، ان کی طرف سے کہا گیا. قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف صاحب نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کی ہے. یہ ان کا رد عمل آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد اور انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی چوری تھی. جس نے خود کو ایماندار کہا وہ جھوٹا ثابت ہوا. چونکہ ہم نے اس دن بھی یہ کچھ سوال اٹھائے تھے کہ اس فیصلے کے بعد اب ظاہر ہے وفاقی حکومت پر ایک ذمہ داری بھی آئی ہے کہ اس کو پرسو کرے. جو ہم نے بات کی 62(1)(f) کی اس دن کہ عمران خان نے جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا 62(1)(f) کے تحت اب ہوگی، اس پر ظاہر ہے وفاقی حکومت نے کام کرنا ہے. وہ جو فنڈز جن سے متعلق ہم نے بات کی کہ 2009 سے لے کے 2012 تک بالخصوص یہ 3-4-5 سال اس کے جو فنڈ سے متعلق کہا گیا کہ وہ اب ظاہر ہے کانفسکیٹ کیے جائیں گے، اس کا ایک میکنزم طے ہونا ہے. لیکن جو بات کی جاتی رہی کئی سالوں سے، جس طرح سے ہیلے بہانے کیے جاتے رہے، ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے جاتے رہے اور بالآخر فیصلہ آیا اور منی لانڈرنگ کی بات اب کی جا رہی ہے. جس طریقے سے پیسہ آیا، غیر قانونی طریقے سے پیسہ آیا، وہ چینلز استعمال کیے گئے، وہ اکاؤنٹس چھپائے گئے، تو وہ سارا معاملہ اب سامنے آ چکا ہے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس پر یہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی چوری تھی اور قوم اس کا نوٹس لے جو تباہی عمران خان کی طرف سے پھیلائی گئی ہے. چلیں بڑھتے ہیں آگے اور کچھ اور خبریں ہیں وہ شامل کرتے ہیں، کچھ ہیلتھ کی بات بھی کرتے ہیں اور منکی پاکس کا ذکر کرتے ہیں. بالکل، ہم نے پہلے کورونا کی تو بات بتا دی کہ کورونا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، مزید 9 افراد کی جان چلی گئی ہے، لیکن منکی پاکس یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک کوئی منکی پاکس کا کیس پاکستان میں تو رپورٹ نہیں ہوا کیونکہ ہم بڑی سختی سے نگرانی کر رہے ہیں اپنی سرحدوں کی، اپنے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں، ہر جگہ پہ بہت اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا کیس نہ ہو جو ہماری نظر سے رہ جائے، جو ٹیسٹ نہ ہو پائے، جو ڈیٹیکٹ نہ ہو پائے اور خدا نہ خواستہ یہ پاکستان میں آئے. لیکن آپ کو پتہ ہے شعیب کہ امریکہ میں اس کے بہت زیادہ کیسز بڑھ گئے ہیں اور امریکہ میں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 5800 تک جتنے امریکہ بھر میں کیسز ہیں ان میں سے صرف کیلیفورنیا میں 800 کیسز پائے گئے ہیں جو کہ بہت خطرناک نمبر ہے. اور جس طرح ہم اس کی ٹریسنگ کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح ایک سے دوسرے انسان تک پہنچتا ہے منکی پاکس، تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. وہی ایس او پیز جو کورونا میں تھے وہ منکی پاکس کے لیے بھی آپ نے ضرور اپنانے ہیں کیونکہ منکی پاکس ہو گیا، کورونا ہو گیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی سامنے آ رہی ہیں، ابھی ان پہ ریسرچ ہونا باقی ہے، ان کی ویکسینیشن کنٹیجیس ہیں. پلس یہ جو ہم بات کریں نا کیلیفورنیا کی اور اس کے ساتھ 2 اور ریاستیں بھی جہاں پر کیسز زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. ایک طرف WHO نے عالمی ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا اور اگر ہزاروں کی تعداد میں کیسز امریکہ میں رپورٹ ہو رہے ہیں اور پھر بھی ابھی تک بائیڈن انتظامیہ نے ملک گیر ایمرجنسی کا اعلان نہیں کیا تو یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے چونکہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن ایک خبر اور امریکہ سے ہمارے پاس ہے اور وہ ہے کہ ایک شخص نے
مکڑی کو جلانے کی جو کوشش کی تو جنگل کو آگ لگا دی. ویسے تو کنڈیم اس معاملے کو بھی کرنا چاہیے, بہت زیادہ کرنا چاہیے, مکڑی کو آگ لگانے والی یہ کیا منطق تھی. پورا جنگل جلا بیٹھا. اوٹاوا کی پہاڑی یہاں پر ہائکنگ کے لیے شخص گیا تھا اور اس نے لائٹر سے مکڑی کو جلانے کی کوشش کی, پاس پڑا ایک برش تھا وہ جل گیا اور اس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی ہے. پولیس نے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور 26 سالہ کورے ایلن مارٹن اس کو جنگل جلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ خبر تھی امریکہ سے. اب ذرا واپس آتے ہیں, کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں. کل کا دن آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پروگرام میں آغاز جو کیا تھا وہ کیا تھا ہم نے مکہ مکرمہ میں, جو کل رکاوٹیں ختم کی گئیں خانہ کعبہ, جس کی ہم پوری امت مسلمہ کو بہت خوشی ہے. اب ذرا آپ کو لے کر چلتے ہیں آج مدینہ منورہ, اور مدینہ منورہ اس لیے بھی لے کر جائیں گے, خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پرنور مقام ہے جسے سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں, سلام پیش کریں, ادب اور احترام کے ساتھ سلام پیش کریں. جو روضہ رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور ہم یہ بات کرتے ہیں, ہم نے اس دن بھی کی تھی کہ آپ سلاٹ بک کراتے ہیں اور پھر آپ جو نوافل وہاں پہ ادا کر پاتے ہیں. تو آج ہم ذرا وہاں کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. عمران منصف ہمارے نمائندے وہیں پر موجود, ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہر عاشق رسول کی دلی خواہش ہوتی ہے. حجاج کرام فریضہ حج کی ادائیگی سے پہلے یا بعد میں مسجد نبوی میں روضہ رسول پر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا اور اپنے عزیز و غارب کا سلام پیش کرتے ہیں. روضہ رسول پہ میں نے حاضری دی ہے تو میری ایک عجیب سی فیلنگ تھی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر, پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. مرکز محور و نگاہ سبز گنبد کے حسین جلووں, مسجد نبوی کے دلکش میناروں, سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے آقائے دو جہاں کی خدمت میں عقیدت بھرے درود و سلام, ریاض الجنہ میں وہ ممبر و محراب اور ستونوں کے سامنے گزرے روح پرور لمحات ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتے ہیں. اور اس رپورٹ کا جو اختتام ہوا وہ ریاض الجنہ کے مناظر سے ہوا. اس پر ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اعتمرنا اپلیکیشن کے تھرو سلاٹ بک ہوتا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے سلمہ, چونکہ اس سے پہلے جب ہم جاتے تھے وہاں پر تو ظاہر ہے سلاٹ بک والا نظام نہیں ہوتا تھا, اپنی دوڑ والا ہی کام ہوتا تھا. جس کو موقع مل گیا, کیونکہ ظاہر ہے رش بہت زیادہ ہوتا تھا, آلدو جو وہاں کی پولیس ہے, جو وہاں کی انتظامیہ, وہ کوشش کرتی تھی کہ سب کو موقع مل جائے. تو جیسے آپ جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے 2 نوافل پڑھ لیے تو آپ سے کہیں کہ اب آپ چلے جائیں تاکہ کسی اور کو جگہ ملے. لیکن ظاہر ہے خواہش سب کی ہوتی ہے, تشنگی باقی ہوتی ہے, سب کی خواہش اور کوشش یہی کہ وہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں اور وہاں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر سکیں. جنت کا ٹکڑا ہے وہ بلا شبہ. وہاں پر جانا, نماز پڑھنا, اور اس کے بعد پھر جب روضہ رسول پر حاضری, سلام ادب پیش کرنا, ظاہر ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچے, مدینہ پاک پہنچے, تو سب سے پہلے وہ حاضری دے, سلام پیش کرے. اور اب یہ جو ہم نے مناظر آپ کو دکھائے تو یہ بھی ایسے کہ دل چاہتا ہے کہ اڑ کے وہاں دوبارہ پہنچ جائیں. اللہ ہم سب کو بار بار توفیق دے کہ ہم وہاں پر پہنچیں اور وہیں پر بس جائیں, تو کیا ہی بات ہے. بالکل. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ نماز ادا کر سکے, تو یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم وہاں پر لوگوں کو سپیس دیں. جب ہم نے اپنی خواہش پوری کر لی, ہم دوسروں کو موقع دیں کہ وہ بھی اپنی خواہشات پوری کر سکیں. یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے. جو آپ دوسروں کے لیے راستہ بناتے ہیں, ان کو بھی وقت دیتے ہیں. آپ نے اپنے حصے کا ثواب سمیٹ لیا, آپ نے اپنی حاضری لگا لی. اب دوسروں کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, سجدہ شکر بجا لائیں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو لوگ گئے ہیں وہ بھی وہ تمام فیسلٹیز اویل کر سکیں, ان کو انجوائے کر سکیں جو آپ کر رہے ہیں. تو یہ نیکی کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں. اس نیکی کا فائدہ ضرور اٹھائیں, دوسروں کو موقع دیں, دوسروں کو سپیس دیں. اور یہ آپ کے لیے بہت مطلب آپ کے آخرت میں جو آپ کو اس کا مقام ملتا ہے, جو اس کا ثواب ملتا ہے, وہ الگ ہی بات ہوتی ہے. جب آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے راستہ بنا رہے ہوتے ہیں,
تو شعیب آپ نے جتنی چیزیں ایکسپیرینس کی آپ نے ویئرس کے ساتھ شیئر بھی کی تو میرا خیال ہے یہ چیز آپ نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہوگی. بالکل بالکل, یہ آپ نے بڑی درست بات کی. اور چلیں بڑھتے ہیں کچھ آگے اور دیگر خبریں شامل کرتے ہیں, واپس ملک میں آپ کو لے کر آتے ہیں اور اکنامک سچویشن کی بات کرتے ہیں. جب بات ہم اکنامک سچویشن کی کریں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے چند دنوں سے جو ڈالر کو پر لگے ہوئے تھے, ڈالر جس طرح سے اڑ رہا تھا تو اب اس کے پر تھوڑے تھوڑے کاٹنے شروع کر دیے ہیں روپے نے. ابھی تھوڑے تھوڑے کاٹے ہیں لیکن انشاءاللہ روپے اور تگڑا ہوگا اور ڈالر کے زیادہ پر کاٹے گا. جو حکومتی اقدامات ہیں اس سے روپے کی قدر میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے. 9.58 روپے ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست خبر کہ ڈالر تھوڑا سا قابو میں آ رہا ہے. اور یہ جو کمی ہوئی نا, یہ بھی تاریخی کمی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اتنی جلدی یا اس لیول پر ڈالر کی قدر میں کمی نہیں ہوتی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہم نے دیکھا کہ زبردست اچھا رجحان رہا, وہاں پر تیزی دیکھی گئی. 877 سے زائد پوائنٹس کا کل اضافہ ہوا ہے. اور اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ اگر میں ڈالر کے علاوہ گولڈ کی بات بھی کر لوں تو تقریباً 10,000 روپے فی تولہ جو سونا ہے اس کی کمی جو ہے وہ سامنے تقریباً 9,600 روپے. اب یہ بھی ایک دم جو ہے وہ سونے کی ہم قیمت دیکھ رہے ہیں کہ 9,600 روپے جو ہے اس میں کمی جو ہے وہ ہوئی ہے. تو یعنی جس نے خریدنا ہے وہ خرید لے. امیر مجھے جلدی سے پھر 9,000 روپے بڑھے گی تو فائدہ ہو جائے گا. اور گرنے کا انتظار کر لیں کیونکہ کافی چڑھا ہوا تھا. چلے تھوڑا سا اور انتظار کر لیں یا آپ سوچ لیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے. بیکاز ویسے کہا جاتا ہے سلمہ یہ کہ جب مندی کا رجحان ہوتا ہے نا تو وہ ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. اگر قیمت گر رہی ہو تو اس وقت انویسٹ کریں گے تو یہ بڑا اچھا رہے گا آپ کے لیے لانگ ٹرم کے لیے. میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں اور سونے کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہا ہوں. ایون فار پاکستان اسٹاک مارکیٹ یہ ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ مندی کا شکار ہو اس وقت آپ انویسٹ کریں, شیئرز لیں. جس وقت تیزی ہے اس وقت نہ لیں. تو یہ ذرا سمجھنے کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ کریں گے تو کتنی بہتری آ جائے گی. چونکہ جس وقت تیزی ہوگی اس وقت زیادہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر انوینٹری بہت زیادہ یعنی فائلز بہت زیادہ ہیں, پلاٹ زیادہ ہیں, لینے والے کم لوگ ہیں. تو اس لیے جو پرائس ہے وہ تھوڑی سی ڈراپ ہوئی بھی ہے. تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ. میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں بیکاز ڈالر پاکستان آئے گا تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی اور آپ جب انویسٹ کریں گے تو آپ کے لیے لانگ ٹرم فائدہ ہو جائے گا. تو یہ بڑا اچھا وقت ہے. پھر نہیں کہنا میں نے بتایا نہیں تھا, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں انویسٹ کریں. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان پاکستان. اور میرے پاس ایک خوشخبری بھی ہے, بتا دوں آپ نے بھی چھوٹی سی ویسے خوشخبری دی ہے کہ ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے, سونا سستا ہو رہا ہے, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک خوشخبری میرے پاس بھی ہے, وہ یہ ہے جناب کہ کامن ویلتھ گیمز جاری تھی جس کے لیے ہم خبر شامل کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان کے نو دستگیر بٹ نے تاریخ رقم کر دی ہے. ویٹ لفٹنگ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے. مجموعی طور پر 405 کلو گرام وزن اٹھا کر نیا کامن ویلتھ گیمز ریکارڈ بھی قائم کیا ہے. اور جناب جوڈو میں شاہ حسین شاہ نے -90 کلو گرام کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا ہے. تو جناب اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خوشخبری پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کامن ویلتھ گیمز 2022 میں گولڈ میڈل جیتنے پر پاکستانی ویٹ لفٹر محمد نور دستگیر بٹ کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پوری قوم کو آپ کی کامیابی پر فخر ہے. امید ہے کہ آپ آئندہ بھی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کریں گے. تو ہر سطح پر پذیرائی ہوتی ہے جب آپ ملک کا نام روشن کرتے ہیں, آپ کی فیملی کا نام الٹیمیٹلی روشن ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا اپنا نام دنیا جان رہی ہوتی ہے, دنیا پہچان رہی ہوتی ہے, مان رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں, پاکستان کے لیے میڈلز لے کے آتے ہیں, ایوارڈز لے کے آتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں ایز اے نیشن. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی پاکستانی بہن یا بھائی دنیا کے کسی بھی حصے میں اتنی ساری کنٹریز میں گولڈ میڈل لے رہا ہے, سلور میڈل لے رہا ہے, نام بنا رہا ہے, تو بہت خوش آئند بات ہے. سلمہ آپ کو کون سی گیم پسند ہے؟ مجھے تو ویسے گیمز میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن مجھے پتا ہے اگلا سوال آپ کا کھانے والی گیم. ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. اور جیسے کل میں نے مینگو کا کہا تھا ہے نا, آپ لیٹ ہو گئے, ورنہ ادھر کمپٹیشن ہوتا, مینگو کمپٹیشن, اور میں نے جیت جاتا. نہیں مینگو کمپٹیشن میں میں نے جیتا تھا. میں ایسا کوئی کمپٹیشن کرتا نہیں اس میں میرے سارے آم ہی کھا جائیں. میں نے ایسے کسی کمپٹیشن کا پارٹ اسی لیے ابھی تک وہ آم خاص نہیں ہوئے, وہ آفس نہیں پہنچے. دیکھیں آم خاص ہیں اور آم میں نے بہت پیار سے رکھے ہیں. جو مجھ سے کہتا ہے آم کھلا, میں کہتا ہوں گھر آ جاؤ کھلا دوں گا.
لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ تو میری پسندیدہ گیم تو کھانے والی ہے، لیکن ایک ایسی گیم ہے جس کے ساتھ ہمارے جذبات جڑے ہوتے ہیں، وہ ہے کرکٹ۔ اور پاکستان کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی T20 رینکنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ پلیئرز کے لیے نئی رینکنگ آ گئی ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں اور وہ ہمیشہ سے نمبر 1 ہے، کوئی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جانب جناب محمد رضوان ہیں جن کی ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے، وہ دوسرے سے تیسرے نمبر پہ چلے گئے ہیں۔ اور بالرز میں آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ کا پہلا نمبر برقرار ہے، جنوبی افریقہ کے تبریز شمسی دوسرے اور افغانستان کے راشد خان تیسرے نمبر پر ہیں، لیکن بابر اعظم از ٹاپ آف دی لسٹ۔ اور اگر آل راؤنڈرز کی بات کریں تو افغانستان کے محمد نبی کی جو ہے وہ پہلی پوزیشن ہے۔ اس میں آپ نے انڈیا مس کیا ہے، سوریا کمار یادیو دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے دشمن ملک ہے، بٹ when it comes to cricket and sports تو ہم بالکل ایسی کوئی دشمنی نہیں۔ یہ ویسے میں نے انٹینشنلی مس نہیں کیا، یہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی ایک آدھی چیز بندہ بھول جاتا ہے۔ We are very clever۔ دیکھیے میں نے تو بتایا لوگوں کو، یہ نہ ہونا کہ جو ہمارے کہیں جی ہمارا پلیئر کا ذکر آپ نے نہیں کیا، تو یہ اس لیے بھی بہت ضروری تھا کہ ہم سارے جو پلیئرز کی رینکنگ یعنی جو بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ آپ سے ضرور شیئر کریں۔ لیکن اس سے پہلے جو بات ہم عام کی کر رہے تھے، اگر اس میں ہم کمپٹیشن کریں گے تو پھر واقعی دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، لیکن اس کمپٹیشن کا رول یہ ہے کہ عام سلمہ لے کر آئیں گی، میں اپنے والے آموں سے مطلب آم کی پیٹیاں جدھر آئی ہیں، آم کی پیٹیوں میں سے آم نہیں آئیں گے، سلمہ خرید کے لائیں گے۔ اللہ کی قسم پیٹی نہیں آئی، باکس آئے 5 کلو کے کتنے 15 کلو آم، جس میں سے 2-3 کلو تو شعیب نے کھا لیے 2 دن اچھا میں نے میری امی نے کہا جی مجھے تم کھلاؤ یہ آم، میں نے بھجوائے ہو تو کہتی ہیں بیٹا تم نے کم بھجوایا۔ میں نے کہا میں ڈبہ بھجوا تو دیا آپ کو ایک، کہتے نہیں مجھے لگ رہا ہے اس میں کم ہے۔ میں نے کہا نہیں ایک نکالا تھا میں نے صرف چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے ڈبے والا آم کیسے ہے۔ اچھا آپ نے راضی نہیں ہو رہی، اپنے ڈبے میں آپ نے آم نہیں چیک کیے، مطلب چیک بھی کیے تو آنٹی دیکھ لے، اپنے ڈبے سے چیک نہیں کیے؟ اپنے تو کھا رہا ہوں، میں نے کہا کیا پتہ وہ ڈبہ زیادہ خاص ہو۔ ہاں پھر چینج کر لیں، ہے نا، 2 آم ادھر شفٹ کریں اور پورے کر کے دے دیں کہ چلے جی چینج تو میں نہیں کرنے تھے، لیکن میں اس دوست کو لگتا ہے دوبارہ مجھے کہنا پڑے گا کہ بھائی اور آم بھجوا دو، ہے نا، ٹیم کے لیے بھی بہت سے لوگ جو ہے نا پیچھے پڑ گئے ہیں۔ چلیں جی یہ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہم نے شیئر کر لی آپ سے بہت سی خبریں۔ اب ہماری پروڈیوسر کچھ اور خبریں بھی ہم سے شیئر کروانا چاہ رہی ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک بریک کی طرف بڑھ جائیں۔ ہاں بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پروڈیوسر جو چاہ رہے ہیں وہ ہم دیکھ نہیں پا رہے، سن نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، دیگر خبروں کے ساتھ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین آج ہم ایک ہیلتھ سیگمنٹ پہ بات کریں گے اسٹمک اور انٹسٹائن یا یوں کہہ لیجیے ایبڈومینل پینز کی، بڑا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کھانا یا پانی، اس کی وجہ سے ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی تکلیف ہے، سم ٹائمز ہارٹ برن اور سم ٹائمز ہم کہتے ہیں لوور ایبڈومن میں پین، اور اس پین کی وجہ سے ہماری ڈیلی روٹین بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، ہمارا آفس متاثر ہوتا ہے، ہماری پرسنل لائف متاثر ہوتی ہے، اور چونکہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آج ہم اس پر بات بھی کریں گے، اور آج ہم اس کے اس اینگل پر بات کریں گے کہ کیا سٹریس ایک بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کے اس گیسٹرو انٹسٹائنل ایشوز کا، اور اگر یہ ایک سٹریس بڑا ایلیمنٹ ہے تو پھر دوائی کی ضرورت ہے یا ڈاکٹر ایسا ہو جو گفتگو ایسی کرے کہ آپ کا سٹریس ریلیز ہو جائے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے گیسٹرو انٹرولوجسٹ ڈاکٹر عمر حسین آفتاب صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ سٹریس سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے ان ایشوز کا؟ سب سے بڑا ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن بالکل یہ ایک حصہ ضرور ہے اس چیز کا۔ اب دیکھیں پرابلم کیا ہے، جو سٹریس ہے، سٹریس ایک بہت براڈ ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ سٹریس کی وجہ سے پیشنٹ کی لائف سٹائل ویسے بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، سٹریس کی وجہ سے پیشنٹ سیڈنٹی لائف سٹائل کو اختیار کر چکا ہوتا ہے، سیڈنٹی لائف سٹائل اٹ سیلف ایک سٹریس کی کاز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سٹریس میں بنج ایٹنگ کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سٹریس میں بالکل نہیں کھاتے، تو وہ ہیلدی لائف سٹائل سے ذرا سا دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایونچولی ان کا معدہ خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ معدہ خراب ہونے کی بیسکلی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جنہیں ہم کامن زبان میں، جس میں مریض آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا جلن ہو رہی ہے، میرا معدہ سلو ہو گیا ہے، مجھے نوزیا ہو رہا ہے، گیس بن رہی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں کو ہم نے انٹر لنک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، ایک ہوتا ہے ڈسپیپسیا، ایک ہوتا ہے ایسڈ پیپٹک ڈیزیز۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں مختلف بیماریاں ہیں، تو ان تینوں کو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سوال پوچھتے ہیں، وہ سوال صرف اس لیے پوچھتے ہیں سو دیٹ وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ کون سی بیماری ہے، تاکہ اس کے اکارڈنگلی جائیں۔ لیکن کیونکہ آپ نے سٹریس کے بارے میں پوچھا ہے، تو سٹریس ڈیفینیٹلی بہت بڑی کاز ہے۔ سٹریس کی وجہ سے اکثر ہمارے پاس جو او پی ڈی میں پیشنٹس آتے ہیں، ان کا لائف سٹائل ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے، جس میں اسپیشلی ان کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں۔
स्ट्रेस सबसे कॉमन जिस तरह ये है कि ऑफिस मैंने जल्दी पहुंचना है, तो वो उठते हैं सुबह, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप करके आपने देखा है 90% की सिटिंग जॉब है, वहाँ वो कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उनका मैदा ख़राब होने लग जाता है, जिसमें कॉमन कंप्लेन जो स्ट्रेस वाले पेशेंट हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैदा गैस बना रहा है। यानी खाली पेट चाय या कॉफ़ी नुकसानदेह? ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपने खाना खाया हुआ है तो तब भी क्या चाय और कॉफ़ी नुकसानदेह होती है? अगर आपने नाश्ता भी किया हुआ है, प्लस एक और चीज़ मैं अगर ऐड कर दूं कि आपने 2 कॉजेज़ तो बता दिए, एक तो हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा हमारा स्ट्रेस। क्या हमारे जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, क्या हमारा जो हम जंक खाते हैं डेली, ये चीज़ें भी हमारे मैदे को डिस्टर्ब कर रही होती हैं? अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स मिल के तबाही कर रहे होते हैं। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मैदे को देखिए हम बहुत सारी चीज़ों से डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्लीप पैटर्न से, हीटिंग पैटर्न से, अपनी एक्टिविटी के पैटर्न से, अपने स्ट्रेस से, अपनी ईटिंग हैबिट से, जिसमें बाहर से खाना है, ये जंक फूड खाना है, ये तमाम चीज़ें, या खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को अगर कोई कोमॉर्बिड है जिसमें जिस तरह शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया या कोई और बीमारी है, तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे मैदे को डिस्टर्ब करते हैं। जहाँ तक आपका है कि ईटिंग पैटर्न ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का सबसे बड़ा डायलमा क्या है कि हम रात को ज़्यादा खाते हैं और सो जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम फूड को खा के लेट जाएंगे तो वो हर पर्टिकुलर फूड का एक डाइजेशन टाइम है, ठीक है। कुछ हैवी फूड्स हैं, कुछ इजी टू डाइजेस्ट फूड्स हैं, तो अगर हम वो खा के जब लेट जाएंगे तो जो ग्रेविटी इफेक्ट है, जिसे हम प्रोकाइनेटिक इफेक्ट कहते हैं, यानी कि मैदे की जो मोटिलिटी है वो ऑब्वियसली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम स्लो होने लग जाएगी। एक और चीज़ डॉक्टर साहब बड़ी कॉमन नज़र आती है कि एक ही खाना एक जैसे टाइम पे एक छोटा बच्चा खाता है 4-5 साल का, और एक नौजवान आदमी खाता है, और एक बूढ़ा। अब तीनों पे ये चीज़ें डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेंगी और तीनों का जो डाइजेशन प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली हर किसी का लाइफस्टाइल भी डिफरेंट है। किसी को, बच्चे को, अगर आपने अक्सर नोट किया होगा, एक ही फैमिली बाहर से खाना खा के आई है और किसी एक को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है, किसी को मैदे की दर्द है और बाकी 4 ठीक हैं। हम कहते हैं तुम पक्के हो। हाँ, तो ऐसा ही है, बेसिकली हर फूड डिफरेंट एक्ट करती है। तो उसमें सबसे अच्छा क्या है, सबसे पहले आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, जिसमें ब्रेकफास्ट, मैं अपने पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट जो मील ऑफ द डे है वो ब्रेकफास्ट है, जिसे हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बादशाहों जैसा नाश्ता। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ रिच मैन, डिनर लाइक अ पुअर मैन। हम उल्टा करते हैं, और वॉक हम बिल्कुल नहीं करते, स्पेशली रात के खाने के बाद। आपने अक्सर नोट किया होगा, लाइफस्टाइल इतनी टफ हो गई है, घर पहुंचते हैं एग्जॉस्ट होते हैं, खाना खा लिया और उसके 15-10 मिनट बाद लेट गए, और रात का मील हैवी मील खाया, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। हर फूड का एक पर्टिकुलर ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है जो उसकी डाइजेशन को बताता है कि जी ये कितनी देर बाद डाइजेस्ट होगी। फॉर इंस्टेंस कुछ फ्रूट्स हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ 4 to 5 आवर्स लेते हैं। सिमिलरली राइस, मटन, चिकन, दे ऑल हैव डिफरेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस, ठीक है। तो इसलिए हमें उसकी इंडेक्स के मुताबिक खाना है और हेल्दी खाना। तो ये रात के खाने में इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझते हुए जरा अगर गाइड कर सकें, क्या चीज़ खानी और क्या चीज़ नहीं खानी। और ये 4 से 5 घंटे वाले फ्रूट्स कौन से होते हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि ब्रेकफास्ट के अंदर फ्रूट्स खाएं, ठीक है, विद ओट मील, सीरियल्स या ब्राउन ब्रेड, वट एवर दे लाइक, जिसमें पराठा वगैरह कुछ लोग खाते हैं। रात के खाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रात के खाने में एटलीस्ट 2 घंटे का वक्फा रखें इन द लास्ट मील एंड बिफोर लाइंग ऑन द बेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10 बजे सोए हैं तो 8 बजे खाना 8 बजे खाएं। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब आपने कहा था 2 घंटे बाद सोएं, तो मैं तो खा के बिस्तर पे लेट गया। वो नहीं करना, 2 घंटे का वक्फा रखना है बेड पे लेटने में, ठीक है। और रात को स्मॉल मील लें, हेल्दी मील, बेशक घर का बना हुआ चिकन, मटन, फिश या घर की कोई भी सब्जी अच्छी हेल्दी बनी हो वो रोटी के साथ खाएं, लेकिन पूरे दिन का खाना रात को नहीं खाना। इट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल डेज मील। उसे डिवाइड करें ना, 40% इन द ब्रेकफास्ट, 30% इन द लंच, 20% इन डिनर, और 10% बीच में जो स्नैक्स हैं जिसमें जूसेस वगैरह हैं। जहाँ तक आपने फ्रूट्स की बात की, देखिए आपने अक्सर देखा होगा फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स खाने के बाद बहुत भूख लगती है। बिल्कुल। तो अगर हम रात को फ्रूट खा के सोएंगे तो हमारी डाइजेशन प्रोसेस तेज हो जाएगा। फ्रूट्स को हम इवनिंग में रखें, ब्रेकफास्ट में रखें, लंच में रखें, कुछ इस तरह रखें। रात को हम सिर्फ हेल्दी खाना खाएं, उसके बाद स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली,
और आधे घंटे बाद 15-20 मिनट वॉक करें उसके डॉक्टर बाद साहब सोएं। रोटी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझा जाता है। माँ कहती है हमारी बच्चा रोटी नहीं खाता और दुनिया जहान की चीज़ें खा रहा होता है। क्या रोटी हमारी बॉडी को फीड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या वीट का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है? और वो लोग जो वीट नहीं खाते या नहीं खा सकते, क्या वो फिजिकली वीक हो जाते हैं? देखिए, वीट के मुतबादिल चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें ओट हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। वीट जो लोग नहीं खा सकते उन्हें अक्सर एक बीमारी होती है जिसे हम सीलिक डिजीज़ कहते हैं, और बड़ा अच्छा हुआ आज बात होगी। पाकिस्तान में सीलिक डिजीज़ बहुत अंडर रिपोर्टेड केस है। मेरी अपनी प्रैक्टिस में हर दूसरे तीसरे दिन एक आधा पेशेंट आता है जो सीलिक डिजीज़ का है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? अच्छा, देखिए, जो बच्चों में सिम्टम्स होते हैं सीलिक डिजीज़ के, डेट इज़ फेलियर टू थ्राइव एंड ग्रो, यानी कि उनके माइलस्टोन्स जल्दी अचीव नहीं होते। अक्सर उसको डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होती है। इस पे बल्कि हम किसी दिन ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पाकिस्तान में अंडर रिपोर्टेड है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बाहर के मुल्कों में आपने देखा है, जब हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो उन्होंने बनाए होते हैं शेल्फ्स के ग्लूटेन फ्री डाइट, क्योंकि बेसिकली वो गंदम से एलर्जी नहीं होती। गंदम में खास किस्म की चीज़ होती है ग्लूटेन, जिससे एलर्जी होती है। जहाँ तक नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसे गंदम से प्रॉब्लम नहीं है, दे शुड ऑलवेज ईट। अब प्रॉब्लम क्या है, अक्सर आपने देखा होगा मैदे वाली रोटी खाएं, लाल चक्की वाले आटे वाली रोटी खाएं, डिफरेंट खाएं। ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उन्हें लाल चक्की वाले आटे की रोटी खानी चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। उन्हें मैदे वाली अवॉइड करनी चाहिए। जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उन्हें हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ कि लाल चक्की वाले आटे की रोटी खाएं। ठीक, कोशिश करें प्रॉपर चक्की, क्योंकि फाइबर है, उससे बाउल मूवमेंट वगैरह अच्छी रेगुलेट होती है। ठीक है। ग्लूटेन फ्री वाला हम जो मामला है इंशाल्लाह किसी और दिन जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, अंडर जरूर रिपोर्टेड करना है ये। सर, जब हम बात करते हैं दूध की, दही की, मक्खन की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, ये दिन के किस हिस्से में खानी चाहिए, किस हिस्से में अवॉइड करनी चाहिए? देखें, दूध के बारे में बहुत सारी पहले भी मिथ्स थी। अक्सर लोग कहते हैं रात के टाइम सोते हुए खाएं, गर्म दूध पी के सोएं। जहाँ तक डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है, योगर्ट तो बहुत अच्छी है गट के लिए, उसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। योगर्ट तो स्पेशली ब्रेकफास्ट में खानी चाहिए, इट इज़ वेरी गुड। ओके। मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो लोग नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, जिन्हें कोई गैस्ट्रो का यानी कि मैदे और आंतों का कोई इशू नहीं है, तो वो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं किसी भी टाइम पे, जिसमें रात को भी होता है। बट रात को वो सिर्फ प्लेन मिल्क लें, मिल्क शेक बना के, या उससे किसी और फॉर्म में ना लें। जो बाकी लोग हैं जिन्हें मैदे का कोई इशू होता है, जिसमें उन्हें गैस की शिकायत होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, वो कोशिश करें असर से पहले लें। ठीक है, बिफोर द इवनिंग, जब मोटिलिटी ज़्यादा हो। क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब रात को दूध पी के सो गए थे तो सुबह बदहज़मी की शिकायत हो गई है, गैस बन गई है। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए दिन के टाइम मिल्क लें, मिल्क अवॉइड ना करें। अक्सर लोग डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मिल्क से प्रॉब्लम होता है। सही है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो ना लें, लेकिन बाकी पॉपुलेशन को मिल्क जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। बहुत सारे। मिल्क तो जी देखिए सबसे अच्छी चीज़ है। यानी एक लाइन में हम कहें कि अगर आपने लाइफस्टाइल बेहतर कर लिया, रूटीन बेहतर कर लिया, तो दवाई की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पड़ती, खास तौर पे उन लोगों को जिन्हें नॉर्मल स्टार्टिंग इश्यूज होते हैं। ठीक है। और अक्सर मरीजों को स्टार्ट में ही इशू होता है। अब वहाँ मरीज पे है, पेशेंट पे है कि वो पेशेंट बनना चाहता है या वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहता है। अपना डॉक्टर खुद बने। अपना डॉक्टर खुद बने। डॉक्टर साहब, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। आपको दोबारा ज़हमत देंगे, दोबारा अपने सेट पे बुलाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कशन में रह गई उनको दोबारा से डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर हुसैन आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छी बात की उन्होंने ईटिंग हैबिट्स के बारे में, स्लीप पैटर्न्स के बारे में, और आपका जो डाइजेशन प्रोसेस स्लो होने की जो शिकायत होती है उनके बारे में भी इस पर बात होना ज़रूरी है, इनको जानना ज़रूरी है। और वो चीज़ें जो आपने अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना ली लेकिन आपके लिए नुकसानदेह, उनको अपने अवॉइड करना है। आपने खाने पीने की आदतें बेहतर करनी है, अपना नाश्ता ज़बरदस्त करना है, दोपहर का खाना थोड़ा सा कम ज़बरदस्त करना है और रात का तो बिल्कुल ही थोड़ा सा करना है। और सैलेड खा के मैं तो कहती हूँ गुजारा करें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जल्दी डाइजेस्ट भी होगा। खाएं, लेकिन ये जरूर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बात इसमें लगी हुई कि अपने खाने और सोने के दौरान 2 घंटे का वक्फा, लेकिन ये नहीं कि खाना खा लेटे फोन शोन यूज के कहा ठीक है 2 घंटे बाद सोना, ऐसा नहीं करना। आपने वॉक शॉप करें आप। चलें। सबसे जबरदस्त बात वो थी कि पेशेंट ने आके कहा कि डॉक्टर साहब आपने कहा था 2 घंटे बाद सोने में, लेट गया तो 2 घंटे नींद नहीं आई। ऐसा नहीं करना। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और बात हम जरा करेंगे मुल्क में हालिया बारिशों के बायस बलूचिस्तान, सिंध, दीगर जो इलाके हैं जिसमें पंजाब भी है, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है
اور اس کی وجہ سے سینکڑوں افراد جہاں ہیں وہ جہاں بحق ہوئے اور ہزاروں متاثر ہوئے ہیں. آپ کو براہ راست ہم لے کر چل رہے ہیں ڈی آئی خان کے علاقے میران اور جو سیلاب زدگان وہاں پر موجود ہیں. کچھ دیر بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان along with مولانا فضل الرحمان ملاقات بھی کریں گے, خطاب بھی کریں گے سیلاب متاثرین سے. آپ کو ہم براہ راست اس وقت لے کر چل رہے ہیں ڈی آئی خان, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہاں پر موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ساتھ موجود ہیں, اور اب سے کچھ دیر بعد یہ خطاب کریں گے چونکہ پہنچے ہیں وہاں پر جو امدادی کام ہے ان کا جائزہ لینے کے لیے. آج آپ کے اس علاقے میں جو سیلاب سے متاثرہ ہے اور آپ حضرات سیلاب کے متاثرین ہیں, لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, 150 کے قریب آپ کے مکان گرے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے جناب وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی کہ وہ ہمارے اس پسماندہ علاقے کے پسماندہ لوگوں کی اس پسماندگی کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت جو سیلاب آیا ہے اور جس سے کہ وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں, ان کا حال لینے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں. 2-3 پروگرام بنے لیکن موسم خراب ہو جاتا تھا, تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے, کیا انسان کر سکتا ہے. تو میں نے کہا اللہ سے زور ہو سکتا تو پھر تو سیلاب بھی نہ آتا, ہم روک لیتے اس کو. لیکن بھر اللہ کا نظام ہے, وہ طاقتور ہے اور اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی جناب وزیر اعظم کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کی طرف سے, اپنی طرف سے, کہ وہ ہمارا حال احوال لینے کے لیے اور ہمارے مشکل کو سمجھنے کے لیے اور اس میں ہماری مدد کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات سے آپ کو نوازیں. آپ 2 منٹ بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب میاں محمد شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس پسماندہ اور ان غریب لوگوں کے پاس تشریف لائے جو سیلاب سے اور ان کے مکانات تباہ ہوئے ہیں, ان کا انہوں نے دورہ کیا ہے. میں اس حوالے سے بھی جو درد وہ دل میں رکھتے ہیں اور دن رات وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر اپنے لوگوں کے پاس ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں. تو میں ان کا آپ کی طرف سے اور اپنے طرف سے ان کا دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میری استدعا ہے ان سے کہ آج وہ یہاں تشریف لائیں تو اس کا ہم ایک فائدہ اٹھائیں کہ یہاں جو CRBC چشمہ رائٹ بینک کینال بنا ہے تو اس وقت سے ہماری یہاں پہ ڈرینیں بھی بنی ہیں, تقریباً کوئی 6 ڈرینیں ہیں, اور وہ 2010 کے سیلاب میں ڈیمیج ہوئی تھی بہت ساری. تو اس کے بعد شکر ہے کہ کوئی سیلاب نہیں آیا, لیکن اس دفعہ اگر تھوڑا سا بھی سیلاب آیا تو اس ڈرینوں کے ٹوٹ پھوٹ کے شکار کی وجہ سے وہ پانی علاقوں میں چلا گیا اور لوگوں کے گھر مکان تباہ ہو گئے ان کے. تو ہماری یہ استدعا ہے کہ وہ ڈرینیں جو ہے فیڈرل فلڈ کمیشن والے اگر اس کا دورہ کریں اور وہ باقاعدہ اس کا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اس کا مرمت ہو جائے, تو ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پھر آگے ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک وہ ہے. اور دوسرا جو دریا کی سائڈ پہ ہمارے علاقے ہیں اور وہاں سے بھی چونکہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ دریا کا پانی اوپر آتا ہے تو اس علاقوں کو بھی تباہ کرتا ہے. تو اس میں مارجنل بند کی ہم نے استدعا رکھی تھی جس کا پچھلے دفعہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا, لیکن چونکہ بعد میں حالات سیاسی ایسے بنے کہ اس کی وجہ سے وہ جو مسئلہ تھا وہ ڈی آئی خان کا حل نہیں ہو سکا. لیکن اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں اور اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ حل کریں گے. ہمیں یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ڈی آئی خان ایک دفعہ پھر یہ تشریف لائیں گے اور ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں وہاں پہ, اور پھر ڈی آئی خان کے جو بنیادی مسائل ہیں
وہ حل ہوں، کیونکہ ڈی آئی خان تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین جو بنجر پڑی ہے اس کو اگر ہم آباد کریں تو یہ خود کفیل صوبہ بن سکتا ہے، اناج کے حوالے سے، فروٹ کے حوالے سے، سبزی کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے. 2 منٹ بات کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جہاں ہم موجود ہے اس علاقے کا نام چاندنا ہے، اور سر یہاں پر فلیش فلڈ جب آیا ہے اس کے سر یہ سارے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ بھائی ہمارے، تو یہ سر موسٹ افیکٹڈ ایریا تھا. تقریباً 4-4.5 فٹ پانی تھا سر. یہاں پر فلیش فلڈ کو رسپونڈ سر ہم نے فوراً کیا تھا. اس میں آرمی بھی تھی ہمارے ساتھ، پولیس تھی، ایڈمنسٹریشن کے علاوہ سر جو لائن ڈپارٹمنٹس تھے. سر یہاں پر انفارچونیٹلی کچے مکانات تھے جس میں 143 ہاؤس ہولڈس وہ تقریباً ساری ڈیمیج ہو گئے ہیں سر. ڈیمیج کا سروے چل رہا ہے سر. ڈیمیجز کی کمپنسیشن انشاءاللہ جو پالیسی ایز پر پالیسی آف گورنمنٹ وہ ہم انشاءاللہ کمپنسیٹ کریں گے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لائف سٹاکس تھے کچھ وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ سر فلیش فلڈس کے دوران کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی تھی سر. اور ہم نے سر یہاں پر جو مرد حضرات تھے وہ تو نکل آئے تھے، خواتین اور بچے جو تھے سر ان کے لیے پھر بوٹس یوز کر کے ہم نے ایویکویٹ کرا تھا سر. مینلی جو سر ہمیں ایشو آ رہا ہے کلٹیویٹڈ لینڈ کا جو ایشو آ رہا ہے سر وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی پورے ڈی اے خان کے اندر. تو سر یہ ایک ایشو ہے ہمارے پاس اس وقت ایٹ ہینڈ. لیکن سر جس طرح آپ لوگوں کی ڈائریکشنز ہیں، گورنمنٹ ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے غریب لوگوں کو سر اور اس طرح کے افیکٹڈ ایریاز کو، تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں سر انشاءاللہ. آپ سر جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے سر، اس پروا سب ڈویژن میں ہم کھڑے ہوئے 293 ہاؤس ہولڈز یہاں پر سر افیکٹ ہوئے ہیں. اور سر اس کے علاوہ 2 انجریز ہوئی تھی، ایک ڈیتھ ہوئی ہے سر لیکن وہ الیکٹریکیوشن کی وجہ سے ہوئی تھی سر، فلڈس کی وجہ سے ڈائریکٹ نہیں تھی. اور کراپس جو سر کلٹیویٹڈ لینڈ پہ ہمارے جو ہے وہ 1720 ایکڑز میں سر وہ زمین ہماری خراب ہوئی ہے جو کہ پروا کی ہے سر. تو سر یہ تھوڑی سی ڈیٹیلس تھیں شارٹ سی اس کے حوالے سے سر. تو سر ہم آپ سے ریکویسٹ یہی کریں گے سر کہ جہاں پر ہمیں سپورٹ ہمیشہ سے رہی ہے سپورٹ سر انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں سر کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس ولیج کو ہم دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اسٹیبل کریں گے. اور سب بڑے کوآپریٹیو لوگ ہیں، کسی قسم کی کوئی کمپلین وغیرہ سے نہیں. ہم نان فوڈ آئٹمس بھی ہم نے پرووائڈ کیے، ان کو فوڈ آئٹمس بھی کیے ہیں اور انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ سر. تو میں ریلی ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ جو مونسون کے موسم کی جو بارشیں ہوئی ہیں وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں ہوئی ہیں، اور وہ اوور آل تقریباً 350% زیادہ بارشیں پچھلے 30 سالہ ریکارڈ کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ہمارے تقریباً پورے پاکستان میں نقصانات ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بلوچستان میں ہوا ہے. جب سے یہ بارشیں شروع ہوئیں تو اس میں ریسکیو اور ریلیف کا جو آپریشن تھا اس میں بنیادی طور کے اوپر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ان کے ساتھ جو پی ڈی ایم بیز ہیں انہوں نے کام کیا، اور مل کر پاکستان آرمی نے، ایف سی نے، سول ایڈمنسٹریشن نے کام کیا. اور یہ جو ہماری چیلنج ہے اس کے لیے ہم پوری طرح سے جو ہے نا کوشاں ہیں دن رات کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کی جو دکھ ہیں، تکلیف ہے، اس کو ہم کس طریقے سے کم کر سکیں، اس کا ازالہ کر سکیں. اور پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر جو ہے نا اس میں دن رات ہمیں گائیڈنس بھی ملتی ہے، ڈائریکشن بھی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء پاکستان، جناب مولانا اسد الرحمان صاحب وفاقی وزیر، جناب لطف الرحمان صاحب ایم پی اے، جناب امیر مقام صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے پی، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. جس طرح کہ آپ کو بتایا حضرت مولانا نے کہ آج ہم قدر تاخیر سے یہاں پر حاضر ہوئے. کم از کم 3 مرتبہ میرا پروگرام بنا، لیکن اس وقت بارشیں یا موسم اتنا خراب تھا کہ سفر کرنا ممکن نہیں تھا. بہرحال آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اپنے تمام زعماء اور ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر آپ کی جو فوری جو ریلیف کا جو پروگرام ہے، جہاں پر لوگ آپ کے جن کے بھی پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے یا جو لوگ زخمی ہوئے،
ان سب کے لیے ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ان کے لیے مالی امداد دے رہے ہیں، جو کہ کوئی مداوع نہیں ہے۔ کسی کا اگر جگر گوشہ بچھڑ جائے تو وہ تو عمر بھر کا روگ ہوتا ہے، لیکن بہرحال زندگی بھی بسر کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے آگے ہمیں سر جھکانا ہوتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو 10 لاکھ روپیہ وفاق ادا کر رہا ہے جہاں پر جو کوئی موت واقع ہو گئی، اور یہاں پر صوبے میں وزیر اعلیٰ صاحب وہ 8 لاکھ روپے وہ دے رہے ہیں۔ مجھے آج ابھی ٹانک میں بتایا گیا پہلے 3 لاکھ تھا، پھر وہ 8 لاکھ روپے لے گیا، اور میں نے ان کو پیغام دیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو گزارش کی ہے کہ بلوچستان میں وہاں کی حکومت بھی 10 لاکھ دے رہی ہے اور وفاقی حکومت بھی 10 لاکھ دے رہے ہیں، تو یہ 20 لاکھ اگر مل جائے گا تو یہ آج کل کی جو زمانہ ہے اس میں گزر اوقات جہاں بہت مشکل ہے اس سے کچھ معاملات طے ہوں گے۔ اسی طرح جو زخمی ہیں ان کو وفاق زخمیوں کو 25,000 روپے کے بجائے 2.5 لاکھ روپیہ ادا کر رہا ہے۔ صوبائی امداد اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح جو مکان گر گئے ہیں، میں نے آپ کی گاؤں میں بھی جا کے اندر جا کے دیکھا ہے، کئی کچے مکان بالکل مسمار ہو گئے ہیں، کئی پکے مکان بھی وہ بھی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو ہم نے کچے مکان اور پکے مکان کی تمیز ختم کر دی ہے، یعنی کوئی فرق نہیں، یا کچا ہو یا پکا، اگر وہ مکمل گرا ہے تو ان کو 5 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ اگر جزوی کو سائیک میں کیا آندے ہو تھوڑا جا باؤں نہیں تھوڑا باؤں، وہ اس کو اپنا 2 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ ہم ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے وہ صوبائی حکومتیں اس کا اندازہ سروے کر رہی ہیں، مگر میں نے جنرل اختر نواز صاحب کو جو چیئرمین ہیں NDMA کے، ان کو گزارش کی اور صوبائی حکومتوں کو بھی گزارش کی ہے کہ وہ ایک جوائنٹ سروے کریں۔ میں نے پاکستانی فوج کے سپہ سالار سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میں نے پرسوں بات کی تھی رات کو، کہ وہ جہاں پر ان کی ہر جگہ الحمدللہ افواج پاکستان کی فیلڈ فارمیشنز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب یہ بہت ایک نیک قومی ذمہ داری، ہم اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے۔ تو یہ جوائنٹ سروے ہو جائے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی حقدار کا حق نہیں مارا جائے گا، اور کسی ناحق کو قوم کے جو وسائل ہیں وہ بغیر کسی یعنی میرٹ کے اس کو نہیں مل سکیں گے، تاکہ قوم کے وسائل ضائع نہ ہوں اور حقدار کے قدموں میں نچھاور ہوں۔ تو یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر میری 3 اگست کو یعنی آج میری میٹنگ تھی، لیکن اب میں 2 دن اس میں مؤخر ہو گئی کیونکہ میرا پورا دورہ مکمل نہیں ہوا۔ کل بھی میں نے دورے پہ جانا ہے انشاءاللہ، پھر 2 روز میں ہم پھر جو صوبوں میں جو انفراسٹرکچر یا سڑکات یا جو آپ کے جو پل بہہ گئے یا نقصان پہنچا، بلوچستان میں بہت نقصان پہنچا ہے، خیر جہاں پر بھی نقصان ہوگا اس کا بھی سروے ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ایک یعنی اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اس کو بھی سڑکوں کو چالو کرانے کے لیے یہ چیئرمین NHA ہیں، اب سیکرٹری بن گئے ہیں، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ مجھے بلوچستان میں لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی، جنرل اختر نواز میں بڑی تعریف کی ان کی، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ایسے افسر جو ہیں وہ بہت دن رات کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں، یقین کریں، ان کی بھی دعائیں لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ سرخرو ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بہت نوازے گا جب آپ ہم سب نے جانا ہے اس کی عدالت میں حاضر ہونا ایک دن۔ تو میں یہ کہنے آیا ہوں
کہ ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت ہم کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ صوبائی حکومت ایک دوسری پارٹی کی ہے، ہمیں اس سے کوئی اس وقت اختلاف نہیں ہے، ہم نے سب مل کے کرنا ہے، مل کر کوئی ہو، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کی بحالی کا معاملہ ہے، آپ کے گھروں کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہم دن رات ہم کوشش کریں گے. اس گاؤں میں واقعی بہت تباہی ہوئی، میں نے اندر جا کے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے اور کرم کرے. یہ جو یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں، یہ جو قیادت ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے، ہم انشاءاللہ ہم آپ کے خادم بن کر آپ کی خدمت کریں گے، اور جب تک آخری گھر اپنے پاؤں پر، آخری فرد اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. پاکستان قائد اعظم. مہربانی. مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ہمراہ تھے. وزیر اعظم نے متاثرین سے ملاقات کی ہے، ان کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے، اور اس کے علاوہ تمام متاثرین کے لیے امداد کا اعلان بھی کیا ہے. وزیر اعظم اس وقت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر ہیں. آج وہ میران پہنچے ہیں، اس سے پہلے وہ کے پی کے دیگر علاقوں کا دورہ کر چکے ہیں. اس سے قبل بلوچستان کا بھی دورہ کیا، اور تمام وہ لوگ جو سیلاب سے متاثرہ ہیں ان کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعظم نے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت میران میں موجود ہے. اس سے قبل وہ ٹانگ بھی گئے، انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی ہے، ان کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے، بحالی کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیاروں کو، ہم وطنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، ان سے گلے ملے، ان کو اس کے علاوہ انہوں نے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. براہ راست مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وزیر اعظم بزرگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، وہاں کے مائدین، وہ لوگ جو متاثر ہیں ان سے بھی وزیر اعظم ملاقات کر رہے ہیں، اور ان کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہر ممکن مدد کرے گی. اس کے علاوہ معاوضے کا اعلان بھی کیا گیا ان تمام لوگوں کے لیے جن کے گھر بار سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. کے پی سے قبل وہ ٹانگ بھی گئے تھے، اور میران سے قبل وہ ٹانگ بھی گئے تھے، اور اس کے علاوہ بلوچستان کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا. اور اس وقت یہ میران کے مناظر ہیں جہاں پر مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، اور وہاں پر موجود بزرگ شہریوں نے اپنے مسائل بتائے ہیں وزیر اعظم کو. اس وقت وزیر اعظم ملاقات کر رہے ہیں. آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، میران کے مناظر ہیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف آج وہاں پر پہنچے، نہ صرف ملاقات کی، خطاب کیا ان سے، اور مکمل یقین دہانی کرائی کہ وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے کچھ اعلانات بھی کیے ہیں، اور اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ جو مکمل منہدم ہونے والے مکانات ہیں ان سے متعلق انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے گا، اور جو جاں بحق ہیں ان کے لواحقین کو 10 لاکھ وفاقی حکومت اور 8 لاکھ روپے صوبائی حکومت دے گی. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو فصلوں کا نقصان ہے اس کا تخمینہ بھی صوبائی حکومت لگائے گی، اور انہوں نے کہا کہ بارشوں کی وجہ سے اور سخت موسم کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی. 3 روز سے وہ کوشش کر رہے تھے، چاہتے تھے، خواہش تھی ان کی یہاں پر پہنچیں، لیکن تاخیر ہوئی تو بارش کی وجہ سے. جب وہاں پر پہنچے تو بچوں میں گھل مل سے گئے. جو وہاں پر لوگ موجود تھے جن کی فصلیں بھی تباہ ہوئیں، گھر بھی چلا گیا، آشیانہ چھن گیا، تو وہاں پر ان سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ کہا گیا کہ جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ایسا نقصان ہے جس سے متعلق تخمینہ لگانا بھی بڑا اہم ہے، اور وقائے صوبائی حکومت اس کا تخمینہ لگا رہی ہے. جانی نقصان ظاہر ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، بھرپائی ہو نہیں سکتی، لیکن جو وفاقی حکومت کر سکتی ہے، جو صوبائی حکومت کر سکتی ہے، اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ روپے وفاقی حکومت اور 8 لاکھ روپے صوبائی حکومت جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو دے گی. ڈی آئی خان کا علاقہ پائی ہے یہ، جہاں پر اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف موجود ہیں. اور اس سے قبل جب وزیر اعظم نے اجلاس کی صدارت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر 48 گھنٹے کے بعد رپورٹ پیش کی جائے کہ متاثرین کی بحالی کے لیے، ان کی مدد کے لیے، وہ لوگ جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کو امداد کس طرح سے فراہم کی جا رہی ہے، یہ پیش رفت سے متعلق رپورٹ پیش کی جانی چاہیے ہر 48 گھنٹے کے بعد. اور اس وقت ڈی آئی خان کے علاقے پائی میں موجود ہیں
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात के बारे में सुना, उनके मसाइल सुने और उनको हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। जैसे शुएब अभी आपने बताया कि तमाम मुतासरीन को इमदाद भी दी जाएगी, मुआवजा भी दिया जाएगा, उनकी मुश्किलात का हर मुमकिन अज़ाला किया जाएगा और जो नुकसानात हुए उसका तखमीना भी लगाया जाएगा। चलें जी, वापस अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, अगले मौजू की तरफ, अगले मेहमान की तरफ। नाज़रीन क़याम, अयाम मुहर्रम हैं और अयाम मुहर्रम में हमारी कोशिश है कि हम डेली बेसिस पर जो प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है वो इसी मुनासिबत से करें। हम रोज़ाना ये बात करते हैं कि एक रिविज़न करनी बड़ी ज़रूरी होती है। वाक़या करबला जिस वक्त हुआ उस वक्त के क्या मुहर्रिकात थे, उसका होना, उसके बाद के हालात और आज के दौर में वाक़या करबला से क्या हम सीख सकते हैं, फ़लसफ़ा करबला क्या है, आज उसके समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर अल्लामा आरिफ हुसैन वहीदी साहब ने, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, फ़लसफ़ा करबला बुनियादी सा सवाल है और ज़ाहिर है हर साल इस पर हम डिस्कशंस करते हैं और करनी बहुत अहम है, चूँकि मौजूदा हालात को देखते हुए अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो समझना बहुत अहम है। कैसे हम उससे समझ के आज इसका इतलाक़ कर सकते हैं, ये बड़ा अहम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मौजू पे आपने मुझे इज़हार ख़्याल का मौका फ़राहम किया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये करबला में अपने यारान व अंसार समेत जो कुर्बानी दिए, हम ये समझते हैं कि इहयाए इस्लाम की बहुत बड़ी तहरीक थी। देखें, 11 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक 50 साल गुजर चुके थे। इन 50 साल में क्या तब्दीलियाँ आईं, क्या मसाइल पैदा हुए, किस अंदाज में यजीद और यजीदी क़ुव्वतें आगे आके इस्लाम के रस्ते में रोड़े अटका रही थीं, इंसानी अक़दार को पामाल कर रही थीं, वो सारी चीज़ों को नवासे रसूल देख रहा था। मैं समझता हूँ कि उस वक़्त उम्मत मुस्लिमा में सबसे अहम शख्सियत नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो ये समझते थे कि मेरे नाना ने जिन मशक्क़तों से 23 साल में पत्थर खा के, मुसीबतें बर्दाश्त करके, गालियाँ सुन के, बदज़ुबानी सुन के, हर किस्म की मुसीबत से गुज़र के वो इस्लाम जो दुनिया तक पहुँचाया था, वो इंसानी अक़दार जो सर बुलंद किए थे, उनको यजीद पामाल कर रहा है, यजीदियत पामाल कर रही है। इसलिए जिस वक्त वो मदीने से निकले थे, एक खूबसूरत जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी मुहम्मदिन मुस्तफ़ा, मैं अपने जद मुस्तफ़ा की उम्मत में जो बिगाड़ पैदा हो चुका है, जो इनहराफात पैदा हो चुके हैं, जो कजियाँ पैदा हो चुकी हैं, मैं उनकी इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। और आपको पता है कि मैं ये कहता रहता हूँ कि इमाम हुसैन की क्या अज़मत है। रसूल जिसको फरमाए मा यंतिक़ु अनिल हवा का मिस्दाक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे फरमाए, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन हिदायत का चिराग है और कश्ती ये निजात है। जिसको पैगम्बर गिरामी इस्लाम ये फरमाएँ, वो तैयार हो जाए एक इशू पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अपने जवान कड़ियल कुर्बान करने के लिए, अपने भाई अपने मासूम कुर्बान करने के लिए, अपनी बहनों को साथ लेके जा रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। क्यों? कोई ऐसी मता थी कीमती जिसके लिए कीमती हस्ती अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। और वो क्या था? वो इस्लाम था। इस्लामी उसूल पामाल हो रहे थे, इंसानी अक़दार पामाल हो रहे थे। नवासे रसूल ने उनको बचाने के लिए ये फ़ैसला किया कि मैं मदीने से निकलता हूँ। और जिस वक़्त इमाम हुसैन से, यहाँ तवज्जो रखना, बैत तलब की गई, ये यजीद जब आया कि यजीद की बैत करें, तो इमाम हुसैन के जहन में था आगे रसूल ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे, मेरा बैत करना इस फासिक व फाजिल के हाथ में यानी रसूल अकरम का बैत करना है। लिज़ा निकलते वक़्त बड़े बरमला अल्फाज में ये फरमाया था, मिसली ला युबाये ओ मिसला। ये नहीं फरमाया कि सन 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली यजीद की बैत नहीं करेगा, बल्कि ये फरमाया क़यामत का सूरज तुलू को हो जाएगा, उस वक़्त तक कभी भी मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा जुमला था, बहुत बड़ा जुमला। यानी आज के दौर में भी अगर देखें, हुसैनियत उसी तरह हुसैनियत के परचम लहरा रहे हैं और जवाब में यजीदियत फन फैला है, इसी तरह खड़ी है। हम ये समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम सर बुलंद हो गया, करबला के बाद इस्लाम जिंदा व ताबिंदा हो गया। जिस इस्लाम को यजीदियत पामाल करना चाहती थी, उस इस्लाम के अक़दार भी आज जिंदा हैं। वो इस्लाम आज देखें दुनिया मगरिब में किसी मुल्क में भी चले जाएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
اور اشہدو ان محمد رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کربلا کا نتیجہ ہے، یہ نواسہ رسول کی محنتوں کاوشوں اور اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ اور فلسفہ کربلا اور جو کربلا میں شہداء نے جانیں دی ہیں، اگر آپ ان کا ایک ایک جملہ حساب کریں، مجھے اندازہ نہیں کیا دنیا کو کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہاں میدان کربلا میں کہ انہو قد رکزنی بین السلۃ والذلہ، اس شخص نے مجھ سے بیعت مانگ کے مجھے دو چیزوں کے درمیان مجبور کر دیا ہے، یا یہ ہے کہ میں اپنی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ذلت اور رسوائی کو قبول کروں، یا یہ ہے کہ اپنی گردن کٹا کے بیعت سے انکار کر کے ہمیشہ کے لیے ایسی قربانی دے جاؤں جو دنیا انسانیت کو پیغام ہو کہ جب بھی ایسا موقع آئے کہ کسی ظالم، کسی ستمگر، کسی فاسق و فاجر کے آگے جھکنا پڑے تو جھکنے یا بکنے کی جگہ پہ اپنا سر کٹا کے قربانی دے کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ کر دو، اور دنیا کو یہ پیغام دو کہ جب ایسا مرحلہ آتا ہے کوئی دنیا کا حسین جیسا شریف ایسے ظالم اور بدکار لوگ کے سامنے نہیں جھکتا۔ آگے وہاں فرمایا کہ اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان مجبور کر دیا ہے، یا یہ ہے کہ سر کٹا دوں، یا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ آگے نواسہ رسول علی الزہرا کے یہ مظلوم فرزند فرماتے ہیں کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے، ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن ذلت دور ہے۔ کیوں فرمایا؟ خود فرماتے ہیں یا اب اللہ ذالک لنا ورسولہ، اللہ پسند نہیں کرتا کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اللہ کے رسول پسند نہیں کرتا کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کے آگے جھکیں۔ والمومنون، قیامت تک آنے والا ہر غیرت مند مسلمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور جھکے۔ وَحُجُورٌ، آخر میں بڑا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَحُجُورٌ تابت و طہرت، وہ پاک گودیں جناب زہرا کی جس میں حسین پل کے جوان ہوا ہے، وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی، وہ جو میں نے شیر مادر پیا ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یزید جیسے فاسق فاجر اور ظالم اور ستمگر کے سامنے جھکوں۔ کیوں؟ انہو شارب الخمر، وہ شرابی ہے، قاتل النفس المحترمہ، اب وہ شریف لوگوں کا قاتل ہے، معلن بالفسق، والا لیلان فسق و فجور بجا لاتا ہے۔ ایسے ظالم کے سامنے زہرا کا لال، جس نے زہرا کا دودھ پیا ہے، جس کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، اور جس نے رسول اکرم کی زبان چوس چوس کر پرورش پائی ہے، وہ کبھی یزید جیسے کثیف انسان اور نجس انسان کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اور حسین نے اپنے یاران و انصار قربان کر کے میں قربان ہو جاؤں، کیا کربلا میں یاران و انصار تھے، اور پھر 6 ماہ کا اصغر، حد ہو گئی، 72 شہداء میں 6 ماہ کو معصوم بھی شامل ہے، یہ قربانی دے کے آج کی دنیا میں جس طرح یزیدیت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے راستے میں مختلف رکاوٹیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں حسین امت مسلمہ میں نقطہ وحدت ہے، نقطہ محبت ہے، محور اتحاد اور بھائی چارہ ہے۔ آج ہم حسین کے پرچم کو اٹھا کے حسینیت زندہ باد کہہ کے آج دنیا میں سرفراز ہو سکتے ہیں، اپنے ملک میں کو بھی ترقی، استحکام اور امن کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بے شک، بے بالکل شک۔ علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی ان واقعات پر، ان محرکات پر جو واقعہ کربلا کا موجب تھے، جو بھی حالات پیش آئے۔ محرم کی حرمت ہم سب پہ لازم ہے۔ محرم کا مہینہ آل رسول پر بہت مشکل گزرا، بہت کڑا گزرا، لیکن جو پہلے 10 روز تھے، یوم عاشور سے پہلے کے دن، یہ نہایت کڑے دن تھے آل رسول پر۔ میں چاہتی ہوں اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کتنا سخت، کتنا کڑا وقت تھا، کتنا تکلیف دہ وقت تھا وہ۔ دیکھیں نا، اسی سے توجہ کریں کہ وہ لاڈلا رسول اکرم جس کو اپنے کندھے پہ سوار فرماتے تھے، بالکل، اور کہتے کہ میری زلفیں ہاتھ میں پکڑو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں رسول کی سواری ہوں، میں حسین کی سواری ہوں۔ ایک بزرگ صحابی آگے آ گئے اور کہا کیا خوبصورت سواری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نہ کہے کیا خوبصورت سواری ہے، یہ کہے کیا خوبصورت سوار ہے، کیا عظمت حضور نے اپنی زندگی میں بتائی۔ اور وہ حسین پھر اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر، کیا مشکل اور کڑا امتحان تھا، دنیا کا کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں حق کے لیے ڈٹ جانا، حق کے لیے استقامت دکھانا، یہ حسین جیسے صابر امام کا ہی شیوا تھا، حسین جیسے اس عظیم انسان کا طریقہ کار تھا۔ پھر میں کہتا رہتا ہوں، پنجابی میں اگر کہوں کہ کربلا دے دن
حسین زہرا دلال بڑا اوکھا تھی ہے واقعاً. کبھی اکبر کی لاش اٹھاتا تھا, کبھی عباس کی لاش اٹھاتا تھا, اور ایک وہ مرحلہ آیا جب تنہا رہ گیا میدان میں, جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے نا آخری مارکے کے لیے, تو اس وقت بھی ادھر ادھر دیکھا, کہا این این اخل عباس, میرا عباس بھائی کہاں ہے, میرا جوان اکبر کہاں ہے, میرا قاسم کہاں ہے. جب میں گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو ارد گرد آ جاتے تھے, مجھے گھوڑے پہ سوار کرتے. آج کوئی نہیں ہے, آج زخم سے چور ہوں اور پھر خود سوار ہو کے میدان جنگ کی طرف جا رہا ہوں. یہ حسین کا عظیم کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ کربلا اگر انسان تخیل میں, تصور میں وہ منظر جمائے آگے وہ کیا تھا. اور پھر یہ تو حسین تھے نا, یہ تو مرد تھے, یہ تو امام تھے, یہ تو معصوم تھے. لیکن وہ جو رسول زادیاں بیٹھی تھی خیموں میں, مجھے بتائیں جب امام حسین میدان طرف جا رہے تھے اور تنہا تھے, اس وقت ایک تلوار کے ذریعے اپنی قمیض کو, اپنے پہران کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. یہ زینب دیکھتی رہی اور پوچھا کہ بھائی جان یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہ ایسا ظالم اور صفاق دشمن ہے, بے رحم دشمن ہے کہ ہو سکتا ہے میری شہادت کے بعد ان کو لالچ ہو میرے پہران میں وہ نہ اتار لیں, لذا میں ٹکڑے کر رہا ہوں تاکہ ان کو کوئی اس میں لالچ نہ ہو. مجھے بتائیں وہ بہن پہ کیا گزر رہی ہوگی, وہ معصوم سکینہ جو ان کی دل کی ٹھنڈک سکینہ, دل پہ سونے والی, سینے پہ سونے والی, اس پہ کیا گزری ہوگی. اور وہ کیا مرحلہ ہوگا جس وقت وہ دشمن امام حسین کا سر قلم کر رہا ہو اور سکینہ ساتھ آئے بابا بابا کرتے ہوئے, اور وہ قاتل اس ظالم اس کے منہ پہ تماچے مارے. میں کہتا ہوں اہل بیت پہ مشکل ترین وقت گزر گیا. اس لیے کربلا کے بعد بھی جتنے ائمہ آئے, امام زین العابدین, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق, یا باقی جب بھی محرمات تھا, مدینے والے کہتے ہیں آگے جب بھی محرمات تھا ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جب پہلی محرم ہو جاتی تھی اہل بیت کے گھرانے سے رونے کی, آہ و فغاں کی آواز آتی تھی, چیخ و پکار کی آواز آتی تھی. اہل بیت نے کبھی سکون سے زندگی نہیں گزاری. اس کے بعد ہر وقت اس پیاس کو یاد کر کے, اس غربت کو, اس مظلومیت کو یاد کر کے. لیکن امام زین العابدین ہے نا, جب باہر جاتے کوئی جانور اگر کوئی ذبح کر رہا ہوتا تھا, اس سے پوچھتے تھے کہ اے کسائی کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ کہا ہاں مولا میں مسلمان ہوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کو میں پانی پلائے بغیر ذبح کروں. وہاں ہی رونا شروع کر دیتے تھے اور فرماتے تھے ہائے میرا مظلوم بابا, آگے مسلمانوں نے مارا اور وہ بھی پیاسا مارا, پانی نہیں پلایا. تو یہ مظلومیت ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ ہم بھی انسانیت کے لیے, ہم بھی اسلامی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے, اپنے وطن عزیز کو مضبوط کرنے کے لیے, اس وطن میں حضور اکرم کے مشن کو اور پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امام حسین کے دیے وہ اصولوں پہ چلیں. اور اس وقت ظاہر 72 تھے کربلا میں, میں سمجھتا ہوں آج تو ہم کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. ہم اگر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ حسینیت بھی سربلند ہوگی, اسلام بھی سربلند ہوگا, میرا وطن عزیز بھی سرفراز اور سربلند ہوگا انشاءاللہ. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے, جس طرح ہم سیگمنٹس کر رہے ہیں, ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں جو فلسفہ کربلا ہے, جو اس وقت کے محرکات تھے, وہ جو قربانیاں تھیں, جس طرح علامہ صاحب نے بتایا, ان کو محسوس کرنا. یوں تو ہم نہیں کر سکتے, جو ظلم, جو کرب, جو دکھ, جو تکلیف, جو پیاس ہے نہیں محسوس کر سکتے. لیکن پھر بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم بالخصوص ان ایام میں, محرم الحرام میں تذکرہ بھی کریں, ذکر بھی کریں, یاد بھی کریں, چونکہ ظاہر ہے ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے تا قیامت تک, اور یہ زندہ رہے گا. واقع کربلا, وہ تمام جو قربانیاں دی گئیں. علامہ عارف حسین واحدی صاحب بہت شکریہ, آج کی ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین وقت مختصر, ملاقات کل کریں گے, بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.